جیسا تیز بھی نہ ہو اور ہلکی بھی نہ ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقیر سے دوستی کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اغنیاء جو ہیں، مالدار لوگ جو ہیں، وہ فقیروں کے پاس بیٹھتے ہوئے، ان کے ساتھ کھاتے ہوئے، ان کے ساتھ چلتے پھرتے ہوئے اپنی توہین محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ہر انسان توہین کے لائق ہے، چاہے وہ سوائے آدم کے اور اماں حوا کے، سب جو بھی انسان کہلاتا ہے وہ توہین آمیز ایک مجسمہ ہے، جہاں اسے بزرگی دی خدا نے. میں نے کل کائنات کو، نباتات کو، جمادات کو، حیوانات کو، کل عرش کرسی کو ایک ہاتھ سے بنایا، لیکن آدم علیہ السلام کو، آدمی کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، بہترین قوام سے بنایا ہے، بہترین اسکیم کے ساتھ تیار کیا ہے. انسان باوجود اس کے نہایت توہین آمیز ہوتا ہے یہ اپنے آدمی. کیوں؟ کس چیز پر تو حکم کرتا ہے کہ میں ہوں اور میں کس چیز پر؟ یہ تیرے باپ کو شہوت ہوئی، تیری ماں کو بھی شہوت ہوئی، دونوں آپس میں ملے، پیشاب گاہ، دونوں کی پیشاب گاہ ملی، اس میں حمل ٹھہر گیا. منی باپ کی، حیض ماں کا، نجیس وہ نجیس جس کے نکلنے سے سر سے پیر تک پاک، وہ یہ انسان اس چیز کا بنا ہوا ہے. کس چیز پر اعتراف ہے، وہ گھمنڈ کرتا ہے کہ میں ہوں میں ہوں، کچھ بھی نہیں، نیز سے نابود ہے. حی و قیوم سے خدا ہے، وحدت لا شریک خدا ہے، طاقت پاور اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک نور ہے، وہ بڑی زبردست طاقت ہے. وہ غرور کرے کہ جس سے بڑا کوئی نہ ہو، وہ تکبر کرتا ہے، جائز روا ہے. اور ہر انسان یا جو بھی کوئی چیز ہے وہ فنا اللہ ہے، فنائیت میں ہے. ہر انسان کو، ہر چیز کو، آسمان کو، زمین کو، جنت کو، دوزخ کو، سب کو فنا ہے، مگر باقی باللہ اللہ کوئی. تو آدمی کس چیز سے بھی چلا رہے؟ تیری ماں کے اور باپ کی منی حیض سے بن کر تو بلومڑا باہر آ گیا. تیرے اندر خون ہے، منی تیرے اندر بھی ہے، نکل جائے، احترام ہو جائے تو نہانا پڑتا ہے، سردی ہو یا گرمی. تیرے پیٹ میں ایک سے پخانہ بھرا رہتا ہے، تیرے پیٹ کے اندر پیشاب
इंकशाफ है कि जिसकी छींटों से न बचे कोई तो दोज़ख का अज़ाब होगा। एक नहीं, आदमी गौर करे इस पर तकब्बुर कभी ना करे। आदमी बेशक अल्लाह ने बहुत बेहतरीन टीम से जहाँ तैयार किया वहाँ बनाया किससे नहीं देखो, मनी और हैज का नोसड़ा। ये आदमी हर इंसान सिवाय आदम की, सिवाय अम्मा हव्वा की। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दोनों हाथों से बनाया, अम्मा हव्वा को यहाँ खारिज हुई आदम अलैहिस्सलाम से, मुझे खुजाए हाँ डॉक्टर पड़ गया, पढ़ते पढ़ते कूदते कूदते गुम्बद हो गया, एक दिन को कूद गया, जो सो रहा है जो कूद गया, मुझे अम्मा हव्वा निकल पड़ी, मुझे हाथ लगा, हाथ मत लगाना। पहले इसका महर अदा करना है। अब क्या महर है इसका? 10 दफे दरूद शरीफ पढ़ मेरे हबीब पर। जो साहब वो दरूद शरीफ पढ़ा जब अम्मा अब्बा को हाथ लगाए। औरत को हाथ लगाना जो उनसे आजकल के की हैं वो औरतों से पैर हाथ दबाते दोज़खी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ करना है, जो ना महरम की तरफ गौर से देखता है वो दोज़खी है। जो उनके हाथ लगाता है मर्द या औरत और उनके हाथ लगाते हैं दोज़खी जलेंगे हाथ दोज़ख में। इसलिए ना महरम को हाथ लगाए नहीं, न उनसे मुसाफा औरतों से है। औरतों को कोई आया कोई झुके बहुत एतकाद हो, उसका दुपट्टा सर के ऊपर है, उसके ऊपर हल्का सा हाथ रख दो, बस खत्म। ऐसा हाथ रखो कि उसके सर की गर्मी भी तुम्हारे हाथ को न लगे, तो तब है बात, वरना नहीं। ये लोग औरतों के साथ मुसाफे करते हैं, बगलगीर होते हैं, मिलते हैं, आराम जीना। अगर किसी और की तरफ देखने से शहवत पैदा हो गई, तुम्हारी आंख ने जीना कर दिया, तुम्हारे जीभ ने जीना कर दिया, तुम्हारे पैरों ने जीना कर दिया, तुम्हारी उंगलियों ने किया, तुम्हारी पलकों ने किया, तुमने जबान से उसकी कोई बात की, हसीन है, हसीन नाज़रीन है, जीना किया तुम्हारी जबान ने, दिमाग ने जीना किया। एक जीना बाकी रह गया, सब हो गया पूरे जिस्म का दोज़खी। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं रहमान के बंदे जानी नहीं होते, जिनाकार नहीं होते। जिन्होंने जिना किए उसका भुगतान दर्दनाक है। अल्लाह दर्दनाक दाग है, जबरदस्त, बुरा मिट ही नहीं सकता, माफ कर देगा, पाप हो जाएगा, मगर झूठ देगा। कहाँ छिपाते फिर रोजे में से दाग को जिनाकार होगी। दाग औरत के जिस्म पर मर्द का जिस्म लटका दिया जाएगा और मर्द के चेहरे पे औरत की पेशाब का बना दिया। कहाँ कैसे छिपाओगे? बदबू होगी, चीखेंगे सब लोग, क्या अल्लाह ये क्या चीज है? तो कहा जिनाकार मर्द औरतों की बदबू है, उसमें की बुरी चीज है। तो इसलिए सिवाय आदम के जो दोनों हाथों से बनाया, उसकी नस्ल भी जो चली वो भी दोनों हाथों से शुमार की जाएगी। इसलिए औरत को हाथ लगाना नहीं, पहले अल्लाह ने फर्क बोला, हालांकि वो जानती थी ये औरत है, मगर देखा अपनी जैसा मुझे समझ की अपने से ज्यादा नाजुक और खूबसूरत हसीन औरत पाई, तो हाथ लगाए क्या चीज है? तो हाथ मत लगाना, पहले इसका महर अदा कर। क्या महर? कि 10 दफे तेरी की मेरे हबीब मोहम्मद, वो भी अपनी बीवी को, बीवी के साथ भी बिल्कुल नंगे ना हो। मैं वो बात करूंगा, वो बात कह रहा हूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। मैं अपने बाप दादा के घर से कुछ नहीं बढ़ के कहता, कुरान कहता है, उनके हदीस मोहम्मद साहब का फरमान कहती है, वो बयान कर रहा हूं। जो बिल्कुल बरहना होकर मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं, उनसे वैसी जानवर पैदा होते हैं, उनसे तरह तरह की चीजें पैदा होती हैं, उनसे नाफरमानियां भी होती हैं। औलाद अक्सर नाफरमान इसीलिए होती है कि थोड़ी माँ बाप में बेहाई की बात होती है। या अल्लाह की नाफरमानी करे, जैसा अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम मैंने तुझे मना किया था गंदुम मत खाना, तूने मेरी नाफरमानी की। अब उससे जो औलाद पैदा होगी वो तो तेरी और मेरी नाफरमानी करेगी, वो तो हराम का है, वो तो काफिर है। ये बोल रहे हैं खुदावन के, कोई मौलवी मुल्ला टानी से बताता, क्यों गोली लगे अपने निस्बत आवे अपनी तरफ, खुद मुलव्विस हैं। क्या वो उंगलियों को गिनने से चले, सब तरह तरह की बात में मुलव्विस है। आप दफाई क्यों आ रही?
جھارکھنڈ کی دبائیاں کیوں سن رہے؟ ہر جگہ خون خرابے کیوں ہے؟ صاف لفظ ہیں، جہاں زناکاری ہوگی خون ریزی کی ہوگی۔ کشمیر میں خون ریزی ہوگی، کتنی زناکاری ہے کوئی جہاں نہیں۔ کشمیر کے آدمی 3 حصے حرام کے ہیں۔ تیرا ہندوستان کا، تیرے پاکستان کے لوگ جائیں گے، عیاشی کریں گے، انہیں پیسے دے جائیں گے، حرامی بچے پیدا ہو گئے۔ اس لیے ظلم ہو رہا، دبتا نہیں ہے۔ ایک تیرے دبے گا تو دوسری طرف انگلی اٹھ جائے گی، دبتا نہیں ہے۔ اب تو خدا غصے میں ہے۔ تم دیکھ رہے کہ کیا حشر ہو رہا دنیا کا، غصے میں ہے۔ پانی بند، قحط پڑنے کو تیار سب جگہ، یہاں بھی اور خیر پانی نہیں، نہروں کا پانی خشک ہو گیا، کنووں کا پانی خشک ہو گیا، بارش نہیں، کیا ہے؟ جا کے استسقا کی دعا مانگ رہے، کچھ بھی قبول نہیں۔ پہلے یہ دعا کراؤ، اے رب ہم توبہ کرتے ہیں زنا سے، ہم توبہ کرتے ہیں جھوٹ سے، ہم توبہ کرتے ہیں چغل خوری سے۔ آدم علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، نماز استسقا کے لیے جنگل میں نکلے 1 لاکھ آدمی، جس کے اندر 60,000 اولیاء اللہ تھی، 40,000 آدمی تھے، 2 نبی ہیں، 1 رسول 1 نبی۔ داؤد علیہ السلام صاحب کتاب ہیں، زبور آپ پر نازل ہوئی، تو حضرت سلیمان نبی ہیں، بادشاہ تھا، دعا کی، آوازیں اے داؤد دعا قبول نہیں ہوگی، تم میں ایک شخص چغل خور ہے۔ چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ غماز کو۔ غماز کس کو کہتے ہیں؟ اس کی سنی اس سے کر دی، اس کی فنڈوں میں لڑائی کرا دی۔ یہ جہنمی ہے، اس کے کہنے کی قسم کھا کے بھی اگر کوئی کہتے چغل خور کو، یہ تو حقیقت ہے۔ کہا اللہ کون ہے بتا دیتا کہ مجموعے سے نکال دیں کا خوب، میں ہی تو چغل خوری کو برا کہا، میں ہی اپنے بندے کی چغل خوری کروں۔ پھر انہوں نے سب نے کہا اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں زنا سے، جھوٹ سے، چوری سے، اس سے، اور خصوصاً چغل خوری سے۔ بس پھٹ بارش آئی، ہوا چلی، برس جا پانی، گھٹنا گھٹنا پانی میں واپس آئے۔ میرا مقصد کہنے کا یہ کہ انسان جو تباہ کاری میں آتا ہے، مال کے اوپر، اولاد کے اوپر، گھر بار کے اوپر جب تباہی آتی ہے، زنا۔ کیونکہ ایک بات جو رب نے پہلی جتا دی، سنتی ہیڈنگ کیا؟ رحمان کے بندے زناکار کے بندے ہیں، اور جو شیطان کے بندے ہیں، جو نفس کے بندے ہیں، وہ ہے زناکار۔ ان کی مرمت ہوگی بہت زبردست، انہیں کسے گا وہ پورا ڈسٹینس پانی میں چھوڑتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں یہ زنا سے دور رہو، کہ تباہ کاری ہے، رزق پر سب سے پہلے رزق اور مال پڑتی ہے۔ زنا کاری ہوگی تو خونریزی بھی ہوگی، خان کا زنا کاری ہوگی تو خونریزی ضرور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قابیل نے اپنے بہن کے ساتھ زنا کیا، جب کر دیا، منع کیا خدا نے، یہ 3 سال میں جو آج پیدا ہوئے، جو کل اس کے بعد پیدا ہوں گے، اس کی بہن تجھ سے، اس کی بہن تجھ سے، آٹے ساٹے کرتے۔ اب اپنے ساتھ جو بہن ہے اسے نکاح نہیں تھا، نکاح نہیں تو اچھا ہے، آدم کو کہا کہ تجھ سے جائے، میں کہا میں کسی کو پیار نہیں کرتا، پیار کرتا ہوں اپنے رب کی بات کا، اپنے فرمان کا۔ نہیں مانا، بھائی کو قتل کر دیا، بہن سے زنا کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اس نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا، اس کا نام یافیس رکھا۔ اس یافیس کے اولاد پوری یاجوج ماجوج ہے۔ گویا جو کوئی ایسا زنا کاری کرتا ہے، اس کو ہم دردناک عذاب بھی دیتے ہیں، ایمان بھی چھین لیتے ہیں، اور ان کی نسل کو بڑا گندا کر دیتے ہیں، ایمان سے دور۔ آج یاجوج ماجوج آدمی سے 10 گنا ہے، مگر بڑے ہیں دیوار کی، ابھی آڑ ہے، کیونکہ سکندر اعظم نے وہ دروازہ، وہ دیوار جو ہے کہ بنا دی تھی، پتھر شیشہ پگھلایا، اس کے اوپر جو ہے کہ اور پتھر کی دیوار رکھتے رکھتے وہ اونچی دیوار رکھتی، اس کا نام رکھا کیا؟ قحطۂ دیوار۔ لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے کی دیوار یہ ہے کیا؟ ان انگریزوں نے کی اسے اوپر جا کے اسے بٹھا کے دیکھ کے بتا کیا ہے؟ اس نے زور کا، اس کا نام قحطۂ دیوار بھی رکھا، اس نے زور کا قہقہ لگا، اسے جا پڑا۔ بھائی ہو گیا، پھر دوسرا رہ جا، وہ قہقہ مار کے اتر جا پڑا، تو اتر جائے،
30 رکھو رسیوں میں باندھ کے اسے رکھا کسی کی لیں گے کچھ روپئے کا لگا ادھر ہی چکا انہوں نے کھینچ دیا پاگل بتا نہیں سکا بات اس چیز کا نام تم حرام کی نسل زنا کی اولاد آدمی کا ایمان پر خاتمہ نہیں بن سکتی جس طرح یادو ایمان مثال موجود ہے قرآن موجود ہے اسے موجود ہے سب کچھ آج زنا کو اتنا ہو رہا تھا کیا تم نہیں دیکھ لو اپنے غریبانوں میں جہاں تم کتنے پاس چاہو اس کا نتیجہ کیا مرنے کی دیر ہے وہاں تو ہوئے گا جو کرو یہاں بھی مصیبت نازل ہوگی اب جو بکر تو بھی وقت ہے خدا خود سے آج سے نہیں 15 سال 16 سال سے میں کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا رب غصے میں اس کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اب غصہ حد کو آنے کو ہو رہا ہے حد کو جب آتا ہے چلنا سیکھیے جدھر کی طرف غصے کی ایک نظر پڑے گی تحت نحت جو حال تمہاری اس کا ہوا ہے ہندوستان پاکستان میں کیا ہوا اس کا احمد آباد کا سب چڑھا ہوا ہے سورت کا اس کا جب خدا قہر کی نظر ایک بندہ نے دیکھتا فوج کا بھائی آ جاتا یہ درود کی برکت ہے آج تمہارے یہ انگریز جو ہیں جن کی تم تقلید کرتے ہو ان کی اداؤں کو پسند کرتے ہو ان کے لباس کو پسند کرتے ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی کمال کی بات ہے معجزہ ہے یہ بھی کہ کراچی کیسے بچ گیا ورنہ تو جو حال ہونا تھا احمد آباد کا وہ حال کراچی کا ہونا چاہیے تھا ہوتا اس کا ہم نے کہا اسی بات کو میں کہا کرتا ہوں اور کہہ رہا ہوں سن 90-91 سے کہ جس جگہ ضرور پڑھا جائے گا دو ہی قوم بچے گی جو آسمان سے آگ برسے گی زمین سے کوئی بلا نہیں گرے گی دو ہی آدمی بچے گی جو نماز پڑھتا ہوگا جو درود شریف پڑھتا ہوگا آج سمندر کے کنارے جب آدمی کسی پیالے میں پانی لے کے بھاگے گا تو وہ چھٹکے گا کہ نہیں تو اگر یہ چھٹکا اس میں سمندر کا درد لگاتے یہ جھلک کا پانی کتنا آتا کیا آپ کی کراچی گئی تھی مگر یہ کہو کہ اس درود کی برکت ہے کنارے پہ مجھے خامخواہ نہیں بچایا ہے آج اگر میرے خانقاہ کے یہاں بیٹھنے پر کوئی اعتراض کرے گا جو کچھ میں یہاں درود کے یہ کرتا ہوں مجھے کوئی قبر میں نہیں لے جانا یہ میدان کے میں یہ گھر بھی نہیں لے جانا وہاں تو نمجاد بھی جب مر جاتے ہیں کہ اٹھے نمجا کھا دیا جایا بھائی ٹکڑا بھی نہیں ذرہ بھی نہیں مل جاتا جب کوئی مریض سے دیکھ کے اٹھے نمڑ گئے یہ سب کچھ جو میں یہاں کرتا ہوں ضرور چلتی برکت یہ لانے کے لیے تمہارے فائدے کے لیے میرے اندر تو ضرور سما دیا میرے اندر تو جذب ہو گیا میں تو ضرور کو بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتا لیکن میں تمہیں کہتا ہوں تمہارے فائدے کے لیے کہ تم محتاط رہو اور یہاں کا کام بھی چلائی گئی تھی یہ بیٹھنے کا جو کچھ کیا ہے بہت سے لوگ محتاط نہیں اعتراض کرو تمہارا فائدہ ہے میں ضرور کے لیے کر رہا ہوں یہ سمندر کے کنارے بیٹھے خدمت سنتا ہے سب میری باتیں کسی سنتے ہیں یہ سمندر کی جھوک نہیں آئی سمندر ذرا بھی نہیں چھلکا یہ کیوں ضرور کی برکت سے یہ خدا نے مجھے کہیں اور یہیں بھی لے کے دیا مکان میں یہاں کیوں بیٹھا اس میں ایک راز ہے ایک بات ہے ایک آواز ہے ایک ساز ہے یہ سمجھ رہے یہ سمجھو کہ کب میرے مرنے کے بعد جہاں میں مرا اس کے بعد دیکھنا تماشا کیا ہے تم دیکھو جو زندہ رہے جو ان سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جو میرا فقیر بندہ ہے جسے تم حقیر ذلیل سمجھتے ہو اگر وہ کسی بات پر اڑ جائے یا قسم کھا لے ہم ایسا نہیں کرتے کہ اس کو جھوٹا بنا دیں گے وہ کر کے دکھائیں گے وہ کہتا ہے فقیر کس کو کہتے ہیں ان کے بعد غرض نہ پالنا کچھ بھی آ گیا سبحان اللہ نہیں آتا وہ کس سے شکایت نہیں میں مجھے پیسے دے دوں گا کچھ کھانا مانگتا ہوں مجھے کچھ کھانا لا دیں مجھے پانی دے کچھ جو کچھ کہہ گیا فقیر وہ ہے جو خدا کا محتاج ہو بلکہ اصل فقیر وہ ہے جو خدا کا بھی محتاج نہیں اسے کیا سمجھو گے تم آؤ میدان میں یہ بڑے بڑے فقیر بن بیٹھے فقیر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں خدا کا بھی محتاج نہیں اسے کیا کہو گے اسے کیا معنی ہے فقیر خدا کا بھی محتاج خدا ہی کہتا ہے وہ میرا بھی محتاج نہیں حقیقت ہے اب اس رات کو نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا کبھی نہیں جاننے کا کیونکہ نہیں نفس سے فرصت ملے
इस पेट दोज़ख को भरने से छुटकारा हो तो वो इन रमूज को, इन राजों की बातों को जाने और पहचाने और समझे। फकीर का एक दौर ऐसा आता है कि वो खुदा का भी मोहताज नहीं है। तो इसलिए कहता कि फकीर जब कोई बात किसी से कोई हकीर समझता है, हम उस हकीर समझने वाले को जब तक दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला नहीं करें मौत नहीं दे देंगे। ये है ताकीद की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुकरा के पास बैठा कर उनकी दिलजोई किया कर, क्योंकि वो दुनिया में हकीर है, फकीर है। आखिरत में सब वो बादशाह होंगे और सब लोग गरीब फुकरा उनके मोहताज होंगे। जो फकीर के साथ आज कोई कैसी खाना पीना चीज मदद करता है, वो कल को क़यामत कहेगा तुझे किसी ने पानी पिलाया था, हाँ आए उसने पिलाया था, तुझे खाना खिलाया, हाँ खिलाया, तुझे कपड़ा क्या पहना है, उसने इसकी दीन के दुनिया के काम में मदद की थी, हाथ पकड़ने के अंदर ले जाओ। क्योंकि तेरी मदद की, क्योंकि फकीर हमारा खातुखात बनता है, क्योंकि फकीर के बगैर हम दुनिया और आखिरत को कायम नहीं करते, इसीलिए हमने इस बात को रखा है। वो कैसा भी गुनहगार हो, कैसा भी सियाकार बदकार हो, ले जा हाथ पकड़ के। मैं भी फकीर। अल्लाह ने क्या फरमाया रसूलुल्लाह ने? फकीर इस दुनिया की मिट्टी का नहीं होता, जन्नत की मिट्टी का होता है, सोने की मिट्टी का होता है। और फकीरों को बुरा न कहो, क्योंकि मैं भी उसी मिट्टी का बना हुआ हूँ, फकीरों की मिट्टी का। क्यों है जब मकसद कहने का ये है कि फकीर की जात कभी भी, फकीर खुदा का वो राज का डब्बा होता है, असरार का, भेद का, कि अगर वो खुल जाए तो दुनिया जमीन आसमान एक हो जाए। बस यूं कह दो, एक मोटी सी बात हो कि फकीर में अल्लाह, अल्लाह में फकीर बंद है। बस आप इसी बात करते हैं। इसीलिए कहा फकीर से के साथ शिकायत करो, छिपा बैठा करो कि इससे तुम्हारी दीन और दुनिया में आलूट आएगा। और फकीर वही है जिसके पास दुनिया की कोई चीज ना हो। ये तुम समझोगे मेरा घर है, मेरा नहीं है, ये मैंने औरों के नाम किया है, औलाद के नाम भी नहीं किया, इसलिए कि ये खानका है, इसलिए कि ये औलिया की जगह होगी, इसलिए कि ये गुरबा की, फकीरों की समाज का होगा। जो फकीर नहीं होगा वो यहाँ ठहर नहीं सकेगा। जो फकर उसके अंदर मुकद्दर में लिखा हुआ है, जो मिजाज फकीराना, वो मेरे पास रह सकता है, वरना कोई नहीं सकता। फकीर की दुश्मनी अपनी दोज़ख को खरीद लेना है। फकीर से प्यार करना खुदा से प्यार करना है। फकीर को तकलीफ देना अल्लाह के रसूल को आजाद पहुंचाना है। जिसने अल्लाह और रसूल को आजाद पहुंचाया वो जहन्नुम की डांट बच गया, कोई ताकत नहीं मिलता। फकीर से पूछेंगे तू क्या चाहता है, तू चाहे, वो चाहेगा तो हाँ कहना तो ना। फकीर को ऐसा नहीं होता। और कुतुब अब्दाल जो भी होंगे फकीर से नीचे है सारे। हर वली को, हर कुतुब आलम को, कुतुब को फख्र नहीं मिलता, हर नबी को भी फख्र नहीं मिला। फख्र की इंतहा अगर मिली तो हमारे हबीब खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है। बहुत नबी फकीर हुए हैं, लेकिन जो फख्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला वो किसी को नहीं। इसलिए कितनी बड़ी चीज है। जैसे और नबियों का फख्र, ऐसे और अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों का फख्र शुमार होगा। समझ गए बात क्या? जैसे और नबी थे और फकीर हुए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया जो फख्र में होंगे वो ऐसे होंगे जैसे वो नबी बनी इसराइल थे। इतना बड़ा मकाम बहुत चीज है। फकीर से मैं कहा करता हूँ, बादशाह से टकरा जा, पहाड़ से टकरा जा, शेर हाथी भेड़िए से टकरा, एक फकीर से टकराई तेरी नस्लें खत्म हो जाएंगी। जो फकीर से टकराए आज तक उनकी नस्लों का नमूने खत्म हो चुका है। जो ऐसे औलिया हुए जो फकीर थे, आज दुनिया में कोई नहीं है उनका नाम देवा। यहाँ नाम देवा खत्म, वहां दोज़ख की आग तैयार, सबको माफ हो जाएगा। फकीर की बद्दुआ का मारा कभी माफ न दीन में न दुनिया में। मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है, कुरान कहता है, रसूल की हदीस कहती है।
फरमाने लगा। वकील सबसे पहले मेरी उम्मत के फुकरा 40 वर्ष पहले अमीरों से गनियों से जन्नत में आयश करते हुए मौज करते हुए ये भी खड़े रहेंगे। हत्या के मेरे 2 सहाबी हैं जो दौलतमंद हुए हैं, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 40 वर्ष के बाद जाएंगे जन्नत में, जबकि खुद सहाबा जन्नत में जा चुके होंगे, क्योंकि ये दुनिया में अमीर है। हालांकि पेट को फटकी मारती थी। तो मतलब कहने का ये है कि वकील को हकीर न जानो। अल्लाह क्या फरमाते हैं, इन फुकरा की वजह से हम तुमको रोक देते हैं दुनिया के मखलूक पूरे 70,000 आलम के लोगों अपने वकील की वजह से तुमको खाना दे रहे हैं, तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, तुम्हें सेहत दे रहे हैं, तुम्हें ताकत दे रहे हैं, तुम्हें बादशाह दे रहे हैं, तुम्हें विराट दिमाग दे रहे हैं, और उन्हीं से ये नाखून मोड़ लेते, इनका अंजाम क्या होगा? गज़ब इलाही, कहत में डूब जाएंगे। देख रहे तुम, तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम खड़ो तो तुम अंधे हो। मैंने अपने वक्त को सामने रखते हुए हक को खत लिखा, इंदिरा को खत लिखा, नवाज शरीफ को खत लिखा, मुफ्ती महमूद को खत लिखा, ईरान के बादशाह को खत लिखा, खालिद को मक्के के बादशाह को खत लिखा, दाऊद को खत लिखा बलूचिस्तान का, नहीं माने। आज क्या हशर है तुम्हारे काबुल का, और क्या हशर है और जगहों का? कुछ नहीं। जौन सी जिन पे कदम नहीं, उनके नकेल इन अंग्रेजों के हाथ में मुट्ठी पड़, कुछ भी नहीं उठा सकते। अब मैं एक बात और कहता हूं, मक्के मुअज़्ज़मा के अंदर, मक्के मदीने के अंदर अगर कोई नादेब हरकत हो जाती है तो फौरन उसे रफू चक्कर कर दिया जाता है। मेरे सामने कई आदमी हैं कि उन्होंने वहां के आदमी को कुछ सिपाही को सख्ती से कलाम किया, अगर भी निकाल दिया, भाई मुझे तो भी यहाँ एक हफ्ता आने के हुकूमती से हुक्म आया कि इसको फौरन बाहर निकालो, इसे आपको जाना पड़ेगा। 3-4 आदमी मेरे सामने हैं। एक शख्स ने यूँ कह दिया कि हिंदुस्तान की दही बहुत अच्छी होती है, यहाँ अच्छी नहीं होती। तो अफवाह में जाए की खास के अंदर मुझे ने फरमाया, जब हिंदुस्तान की दही अच्छी होती है, यहाँ क्या लेने आया? निकल हमारे मदीने से। अगले दिन निकाल दिया, वो तेरा जहाज तौबा था। आज मैं कहता हूं खतरे की घंटी आने को इसे सब नोट कर लिखते बैठे, तो उसकी आईडी का वो भी लिख लीजिए। क्या नवाज शरीफ को यहां से परवेज ने निकाल दिया, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। क्यों? ये साइंसदान इस बात को नहीं समझ सकते। ये सीआईडी पुलिस इस चीज को नहीं समझ सकती। ये वो समझेंगे जिनके दिल में खुदा की नोक लगी है, जो खुदा को दिल दे चुके होंगे, उनको आगाही देता है। कभी 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 कभी, हमेशा नहीं। आज उसे निकाल दिया, नवाज शरीफ बस्ती बदल कर दिया। मक्के में रह रहा कौन सा वो बड़ी अकबर है? दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं, रसूलुल्लाह के चेहरे से नफरत करता है। रसूलुल्लाह के चेहरे पे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन के चेहरों पर दाढ़ी है, मूछें हैं, उसके दाढ़ी ना मूछ। वो टोटल मल है, उसके सर पे बाल नहीं, उसकी भमें भी नहीं, उसकी पलकें भी नहीं, उसकी दाढ़ी मूछ भी नहीं। और वो मजे से हरम के अंदर इससे भी बात कर रहा, उससे भी बात कर रहा, उससे अपनी दास्तान बयान कर रहा। सब वो यूँ समझ रहा कि मैं बहुत बड़ा ऐसा हो गया कि अल्लाह ने कुर्बानी का मेंढा है। दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला होने के लिए तैयारियां हो रही हैं। क्या उसे जाने की इजाजत नहीं है कहीं और? नमाज जी को लंदन अपने बाप की इजाजत का तुम इजाजत बाप जा सकता है, कोई और जाए। एक घड़ी वो आने वाली है, अपने हज कर लिया, हज करने के 4 महीने के अंदर अंदर रात पास हो जाता है, अंदर कैसा है क्या है आगे, अच्छा बुरा कि नेक बद ऊंचा बदमाश वो जाहिर होने लगती है। कौन सा महीना? ज़िलहिज, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल तक कुछ रात खुलने लगते हैं। ये बैठे हुए यहाँ से भी रास्ता कायम कर रखा।
وہ جب رابطے کو منع کیا حکومت نے تمہیں سمجھایا، غور سے سنی میری بات، وہ سمجھا رہے کہ یہاں سے کوئی بات نہ ہو، حکومت وہاں کی سعودی، یہ رابطہ ہے چکے چکے سب بات، وہ رابطہ کرتے جس طرح بھی ہو، جب وہ راز کھولے گا ہندوستان کوئی پاکستان اس کو کوئی عرب اس کو نکالے گا، اس کا فوراً دبوچ لگا امریکہ، جہاں امریکہ نے اسے دبوچا اور اس نے سارے یہاں کے سب کچھ اگل دے گا، وہ ایسی مار دے گا کہ یہ نیت کی چھاں بولے کہ سب کچھ پاکستان کا راز پاس ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تمہارے ایٹم بم کا وہ بنا، اس بات کو نہیں سمجھے تم؟ عبد القدیر کو کی نکال دیا، مشتاق کون ہے وہ اشتیاق مشتاق، اسے نکال دیا، کیوں سمجھے نہیں اس بات کو؟ یہ آغاز عشق ہے، اب دیکھو آگے ہوتا ہے کیا، ایک سے نکال دیا، یہ دیکھے تمہارے ایٹم بم پر اس سے ساری بات معلومات کریں گے، پھر پاکستان کی خیر، دعا کرو، یہ تباہی آنے والی، یہ خوش شادی نہیں، یہ خوش خصادی نہیں ہے، یہ تباہ کاری کے آثار ہیں۔ ڈرو اس رب سے، چھوڑ دو اپنی بدکاریوں عیاری مکاریوں کو، ضرورت کی کثرت سے کرو، بہت برے دن آنے کو ہو رہے، جو میں کہہ رہا ہوں آج سے بھی دیکھ رہا ہوں، سارا رمضان ہو گیا ٹھیک ہے، رمضان کے بعد یہ امریکہ اسے دبوچے گا، کیوں؟ اس لیے کہ خدا دی ہوشیاری اس کی، اس نے زور ڈالا عرب کے اوپر سے تم بلا لے، وہاں سے کھل بات چلے گی، اس کے بعد ہم اسے دبوچ لیں گے، بس کیا کام، پاکستان کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ سی آئی ڈی بھی ہوش بیٹھی ہوئی اور یہاں کی حکومت کچھ بھی عقل نہیں، یہ ہونے والا ہے۔ دعا کرو تو مجھے پڑھو کہ خدا بچا اپنے پاکستان کو، بچا محمد کے سب سے، یہاں کے آدمیوں کو، یہاں کے ہاتھ کو، یہاں کی فوج کو، یہاں کے آدمیوں کو، سب کو بچائے اللہ العالمین۔ تیری امانت میں تو دین رہا بھی امان اللہ، یہ پورے پاکستان کے لوگ تیری امانت بھی امان اللہ، ان کا کوئی بات نہیں، ہندوستان ہو کہ امریکہ کے اندر کوئی ہو، کوئی کا بات نہیں کرنا چاہیے، الہی تم رہ کر، الہی میری زندگی تک تو کر بات بھی چاہتا ہوں مگر میری زندگی تک تو کچھ نہ ہو، یہ ہونے والا ہے خطرناک بات، لیکن جو ضرور پڑے گا جس طرح بچتے ہو تم، زلزلے سے بچ گئے، جس طرح تم طوفانوں سے بچتے ہو اسی طرح بچ جاؤ گے۔ اور یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، استسقاء کی دعا پڑھے، توبہ کرو، پاگلو یہ مولانا مولوی کی عقل بدھی پیچھے کہاں سے نہیں، پہلے گناہوں سے توبہ کرواؤ، ہر گناہ سے، زنا، چوری، جھوٹ، غیبت، عیاری، مکاری، غمازی، سب چیزوں سے توبہ کراؤ، پھر دعا مانگو۔ خیر، میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حالات اچھے نہیں آنے والے، درود پڑھو اپنے گھروں میں کم سے کم 500,000 دفعہ، تاکہ تمہاری بھی دنیا سنبھلے اور تمہاری آخرت بھی سنبھلے اور آنے والی بلائیں ٹل جائے۔ جب خدا کا اکٹھا چڑھ کے آیا کرتی ہے تو ہوا ایسی چلا کرے ہوا سے بادل پھٹ جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ حال ہونے کو ہے خطرناک۔ یہ آج مجھے جب میں کبھی درود شریف پڑھتا ہوا ہوں یا نماز میں جو چیز میرے دل میں آتی ہے وہ ہیبتناک ہوتی ہے، وہ خدا کی آواز ہوتی ہے، وہ خدا اپنا راز بات سے فاش کرتا ہے میرے دل میں، نماز کی حالت یا درود پڑھنے کی حالت۔ آج یہ آنے کی حالت خراب ہونے کو ہے، اب تم کو یہی تاکید کرتا ہوں کہ درود شریف اتنا پڑھو کہ آنے والی بلا پھٹ جائے، ٹٹ جائے، ادھر ادھر ہو جائے۔ جس طرح سے بچ گئے تم طوفان سے، وہی تمہارے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، ایمان کے دشمن انگریز، وہی کہتے ہیں کہ موت سے ہے یہ کہ کراچی بچ گیا، ورنہ تو اس کا وہ ہٹر ہوتا جو آج اس کا ہوا ہے احمد آباد۔ احمد آباد کا کیا ہوا؟ اکا کا گھر بچا سب تہس نہس، وہ بتانے کے 1.5 لاکھ آدمی چاہیے، 10-12 لاکھ آدمی دبے پڑے ہیں۔ انہیں بھائی اگر ہم نکالتے کھود چلا کرتے تو جلانے کے کہاں سے لکڑی لانے، کیا کریں گے؟ موقع پہ موقع نکلتے رہیں گے، جلاتے رہیں گے، جو کچھ کرتے رہیں گے، اتنے وہ رائی کھائے ہو جائیں گے، مٹی کھا لے گی۔ یہ ہو رہا وہاں، 1-2 آدمی نہیں مرا،
یہ بابری کی مسجد کے جو شہید کیا ہے، تم کیا سمجھو کوئی مرا نہیں؟ 50,000 آدمی مرا، ہوا نہیں دی کہ بختوں نے، پر بخت دشمن خدا دشمن رسول. مگر ہماری اخبار اتنے خراب ہے کہ سب کچھ دعائیں بھی مانگے، سب کچھ کرے، مگر دماغ صحیح، نیتیں ہماری بگڑ گئی، خراب ہے. بس اس کی ایک ہی ہے، کتنا ذکر شغل لا الہ الا تو سبحان اللہ انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں لوگ، ہر ٹھیک ہے، سنواتا بیان کوئی سے پڑھے گا، مشکل حل کرنے. لیکن ضرورت کی بات کو جو درجہ حاصل ہے وہ آیت کریمہ کو نہیں. جو ضرور پڑھے گا ایک دفعہ میں 10 دفعہ رحمت بھیجوں، جو پڑھے 10 دفعہ میں 100 دفعہ رحمت بھیجوں گا، جو پڑھے 100 دفعہ میں 1000 دفعہ رحمت بھیجوں گا. وہ پڑھے 1000 دفعہ اس کی جان پر، اس کی ہڈی پر، اس کی کھال پر، اس کے بال پر، اس کے گوٹ پر حرام دوزخ اور دنیا میں مالداری، آخرت میں خوبی. مقصد کہنے کا جو میں بات آج کر رہا ہوں، آج جو دی جائے مجھے خدشہ ہے میں گورکھ ٹھنڈا آدمی، یہ جو تمہارے پیر فقیر بیٹھے نا کھاؤ کھجور، ایسا نہیں ہے. نہ مجھے پیر کہنے کا شوق ہے، نہ مجھے کوئی تمہارے پیسے بٹورنے کا شوق ہے. مجھے تو ایک چیز چاہیے، ایک، وہ کون ہے؟ ذات سے کچھ وحدہ لا شریک لہ. یہ جنت جنتوں کو، دوستوں کو دوزخ، دنیا والوں کو دنیا داری. مجھے اگر تو دے سکتا ہو اے دوست تو تیرے سوا کچھ نہیں مانگتا. جہاں رکھے گا جس طرح سے تیار. اس لیے میں جو کچھ ہدیے نذرانے کی بات پھر دیتا ہوں، اسی لیے زکوٰۃ کے پیسے بھی لیتا ہوں، اس لیے کہ غریبوں کو جو آتی ہے اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا. ایک بات تو کچھ نہیں، صبح ہوئی آنا آ گیا، شام تک ختم. اب اگر تم ایک جا کے تلاشی لوگے، شاید کہوں کہ 5-4 روپئے شاید کہیں کو پڑے پا جانے ہے ہی نہیں. صبح کو آئیں گے تو خرچ ہو جائے گا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، میرا ہے ہی نہیں. میں ہوں ہی کسی کا نہیں، نہ پیسے کا، نہ اولاد کا، نہ مال کا، نہ جمال کا، صرف میں اس کا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا. اس لیے وہ کوئی میری حاجت کو روکتا بھی نہیں، میں اس سے کبھی مانگتا بھی نہیں. کیا مانگوں؟ تو جانتا نہیں کہ میرے دل میں کیا ہے، اس دل کے اندر کون سا درد ہے، اس دل کے اندر کون سا سوز اور ساز ہے اور آواز ہے، اسے تو جانتا ہے. زبان سے کیا کہوں، کہتے ہوئے شرم آتی ہے، میری چھوکری اس لائق نہیں کہ میں تجھ سے کچھ مانگوں. جو کچھ تو نے عطا کیا، آنکھ دی، ناک دی، صحت دی، زندگی دی، اس کا میں نے کون سا شکر ادا کر. جب میں تجھ سے مزید کچھ مانگوں میرا مٹی ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں مانگتا. کہتا اے اللہ ایمان کمزور ہے، دل کمزور ہو گیا ہے، بوڑھا ہوں، 80-82 برس کا ہو گیا ہوں، اب یہ کمزوری آ رہی، تجھے پتا ہے میں کیسا ہوں، آگے تجھے اختیار ہے، کیا کہوں. مجھے تو کہتے بھی شرم آوے، یوں کہہ دوں وہ بھی شرم آتی ہے. کس منہ سے یہ اتنی صحت دی، سب کچھ، اس کا کیا شکر ادا کیا. ایک آنکھ کا آدمی کو اگر 1 کروڑ برس کی زندگی ہو تو صرف آنکھ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے قربان جاؤں اس نے کیسی آسانی کی. جو بندہ جو کہتے کہ الہی تیرا شکر کی کوئی انتہا نہیں اور ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہماری مکان تم نے شکر کا حق ادا کر دیا. یہ اس کے کرم کی بات دیکھو کیسا خدا ہے، اس کی اداؤں پہ مر جائے. میں اصل بات ہے نہ تو دوزخ سے ڈروں، نہ مجھے جنت کی تمنا، نہ حور و غلما کی تمنا. اگر جب 8-10-12 برس کا جو کہا اے اللہ تو مجھے دنیا میں بادشاہ بنا دے اور آخرت میں مجھے جنت سے پہنچا دے، اگر تو نہ ملا تو بیکار ہے. جب کہوں تو آپ تو مر گئے. جو خدا نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا کرے دھار کی جائے جنت کو بھی، دوزخ کو بھی، آگ دے دنیا کو بھی. جو خدا نہیں، لیکن وہ ہماری سنگ ہمارے انگ ہے، ہمارے دل کو تسلی ہے. میرا مقصد کہنے کا بھائی حالات بہت اچھے نہیں آنے والے. جو تم ضرور پڑھو گے، دنیا کی نیچوں سے بلا زمین سے نکلے، آسمان سے آگ برسے، وہی بچیں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے. صبح کی نماز کی قدر کرو، اس سے دنیا کی بلائیں کرتی ہے، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ بہت سے میں جو صبح کو سوتے ہوں اٹھاؤ، ناک منہ بنتے ہو ان کے، ارے بدبختو ناک منہ کیا بناتے ہو تم؟ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جا کے منہ پر پانی چھڑکتے تھے، فاطمہ اٹھ رزق پوچھنے کا وقت آ رہا ہے، روزی بچ رہی ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی۔ بڑی نمک حرام ہے وہ لوگ جو صبح کی نماز کو برباد کرتے ہیں، جس کے اندر ساری زندگی، موت، حشر، نشر، قبر سب کچھ بھرا ہے۔ کیوں آدم جب اترے ہیں اثر مغرب کے درمیان اتارے گئے تھے، اور اس کے بعد جب صبح اندھیرا ہوا تو گھبرائے، تو اندھیرا دیکھا نہیں۔ جب صبح کا وقت ہوا تو جبرائیل نے آ کے کہا کہ نور کھلنے والا ہے، کھلنے والا ہے، اٹھو تم، اپنے وضو بتائی، 2 رکعت شکرانے سے پڑھو۔ یہ وہ نماز ہے صبح کی دو سنت رسول اللہ کی فرمائی، پہلی ہے نماز۔ اور جو تم صدر کو، جس کے سر پہ تاج نہیں، وہ بادشاہ کیسا؟ بتاؤ، آج جو سیکرٹری ہوں گے امیر وزیر نے سر پر ٹوپی نہ پیر میں جوتا، یہ کوئی تجارت ہے؟ میں نے وہاں ہندوؤں کو کہا دھوتی کا پلہ ہلا کے تم چلنے والے، یہ وزیر اعظم ہے؟ ان کے سر پر جوتا ٹوپی نہیں، کچھ نہیں، کہتے وزیر اعظم ہے یہ؟ پہلے لوگ بادشاہ تاج پہنتے ہیں، آدمی کی، مرد کی وجاہت ہے پگڑی سے، تاج سے، ٹوپی سے، عورت کی عزت ہے دوپٹے سے، دشالوں سے، زردو کپڑوں سے۔ ایسا کچھ کس کام کی؟ انہیں پہننے کی تمیز نہیں، ننگ سے فطر ننگا صرف ایک مجھے تحقیق نہیں، مگر میں نے کسی بزرگ سے ہی سنی بات کہ جو کوئی ننگے صرف پھرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا اپنی مقصد ہی نہ کرے، مجھے پتا نہیں، مگر میرا دین کہتا کہ وہ بہت بڑے وجہ سے جڑی یہ بات ہے۔ حالانکہ یہ بات ہے کہ ننگے سیر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی تشریف لائے، یہ تو ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، لیکن جب کبھی آتے کوئی ملنے آتا، کوئی آپ باہر جاتے، فوراً دستار مبارک رکھتے، اور جو پانی ہوتا ٹچ میں آئینہ نہیں ہوگا تو ٹچ کے اندر جو پانی بھرا ہوتا اس میں اپنے چہرے کو دیکھ کے دستار کرتے۔ حضرت عائشہ پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی چلے؟ یعنی ہاں، تجمل کو خدا پسند کرتا ہے، وزیداری کو خدا، حسن جمال کو پسند کرتا ہے، وہ خود حسین جمیل ہے، اس لیے حسن جمال کو پسند کرتے ہیں۔ بدوجیوں کو مت اختیار کرو، جب تم سے کوئی مل جائے اچھی وجہ سے ملو تاکہ اس سے اچھا اثر پڑے، اور وہ اگر تم دیندار ہو تو تمہارے دین کا اثر پڑے۔ صرف جھاڑ پہاڑ یہ جو پھر ہے بازاروں میں ناک بہری، کان بہرے، گلے چڑے ہاری، وہی بڑی اللہ نہیں ہے یہ، اگر ہوں گے تو بھیج بدلا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ سے بڑھ کر کون ولی اور کون نبی اور کون خدا کا پیارا دوست؟ ان کا کائنات ہے پھول سے، کہ کوئی چکٹ پنا بالوں کا نہیں تھا، بالوں کو دھوتے تھے، جسم کو دھوتے، پاک صاف ہوتے۔ اگر تو آپ کے خوشبو قدرتی طور پہ آپ کی جو گلاب کی جو ہے، جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو گھبرائے ہوئے تھے، پسینہ ٹپکا، جہاں پسینہ ٹپکا وہاں گلاب پیدا ہو گیا، یہ آپ کی خوشبو ہے۔ تو اس وجہ سے ایک عورت سو رہ جا، ایک اور بڑھیا عیاد نے کہا کیا کرتی ہے؟ یا رسول اللہ میں غریب عورت ہوں، میری بیٹی کا بیاہ ہے، ادھر میرے پاس چھوڑا ہے، تو میں آپ کا پسینہ جو ہے اس میں خوشبو یہ لے لوں گا، لے لے۔ تو اس نے پسینہ آپ میں جان کیا، اس نے جا کے اپنی لڑکی کے کنوں کو، ماتھے کو اور سینے کو لگایا کپڑ کو، 7 پشتوں تک سے وہ خوشبو چلتی رہی۔ تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ بھائی صبح کی نماز کو جو بے حیائی سے ختم کرتا ہے وہ کسی بلا میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، میرا اندازہ یہ ہوا ہے، کیونکہ یہ تاج ہے، جیسے سر پر ٹوپی پگڑی تاج ہے، ایسے یہ نمازوں کا تاج ہے۔ صبح سے روزی بڑھتی ہے، اپنی روزی کو روزی تو تمہیں ملے گی، آواز کا جب تابے داری کرو نہ کرو، میری بات مانو نہ، میں نے اپنے اوپر تمہاری روٹی واجب کر دی، وہ روٹی تمہیں ملے گی، مگر برکت، اور بے برکت کی ہر چیز بیکار ہے، نایانی ہے، جس میں نور نہیں، جس میں برکت نہیں، جس میں سرور نہیں، جس میں ساز نہیں، آواز نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ کس کام کا وہ کام، وہ کیا عبادت؟ روٹی کھانا عبادت ہے، پخانا پیشاب کر جانا عبادت ہے، داخلہ نہ پاخانے پیشاب سے نہا دھو کے پاک صاف ہو گیا، اپنے رب کے سامنے آ کے یہ ہاتھ اٹھانے کا کیا مقصد ہے؟ ہاتھ اٹھاتا ہوں دنیا اور آخرت اور ماں سوا جو کچھ ہے سب سے اللہ اکبر بڑا ہے، پوری دنیا آخرت جنت دوزخ سب سے ہاتھ اٹھانے کا مقصد ہے۔ یہ ہاتھ کانوں سے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے میں اٹھاتا ہوں، ہاتھ دنیا اور آخرت اور ماں سوا کے اللہ اکبر بڑا ہے، حقیقت مقصد یہ ہے کہ
اپنے آپ کو ابھی وقت ہے، آغاز عشق شروع ہو چکا ہے۔ اس کی دلیل سب کی پہلی یہ ہے کہ تمہارے عبدالقدیر کو ہٹا دیا گیا، وہ سائنس کا شہنشاہ ہے، اس کی شہنشاہیت کا افکار دیکھو، اس کو میں بھول گیا فاریہ کیا کہتے ہیں امریکہ والوں کیا کہتے ہیں کہ امریکہ کے اشاروں پر عبدالقدیر کو ہٹایا گیا ہے۔ کیوں؟ وہی اسے ہٹا دے، اسے پکڑ کھینچ دیا جائے گا نواز شریف۔ آج تم مضبوط ہو جاؤ، ضرور ادھر کرنے کا بھی جتنا کرو کہ دیوار بن جائے، ایسا ہے دیوار سے بھی جاتا۔ حالات اچھے نہیں آتے، تم یہ سمجھو کہ اچھے حالات آئیں گے، پر اس کے لیے ہے محفوظ جو ضرور پڑے گا، جو نماز کا پابند ہے، وہ محفوظ رہے گا۔ کیسا محفوظ رہے گا؟ یہی مکے کے اندر جب آگ لگی میں وہیں موجود تھا، ایک 3 آدمی بھاگے، بھاگ رہے 3 آدمی، آگ کی لپیٹ ایسی گئی جیسی سانپ جایا کرے، اور انہوں نے جا کے بیچ والے آدمی کو یوں ٹکر دیا اور وہ تو وہیں گر گیا، تو آگے خدا واقعی قدرت چکر سے متائی چاروں کو لیتی تھی، وہ 3 آدمی تینوں نے نہیں، بیچ والے کی طرف وہ آگ بڑی، انہوں نے سونڈ کی درجے تھا ہاتھی سونڈ لی اور وہ آگ سے آگ لگی، وہ تو وہیں گر گیا اور 2 بھاگ گئے۔ اسے کیا ہوگا؟ میرا کہنے کا مقصد ہے تمہیں وہ بات بتاتا ہوں، میں بوجھ مذکر نہ مجھے سمجھیو، میں بوجھ مذکر نہیں، جو 91 99 91 سے کہہ رہا ہوں، ایک ایک کر کے سامنے آ رہا ہے، سب کو آگاہی تھی، سارے بادشاہوں وزیروں کو امیروں کو مکہ چھوڑا نہ مدینہ چھوڑا، آم دیکھے نہ کھا دیکھے، سب کو نہیں ماننے والا۔ آج تو بھائی یاد تو بھائی مفتی محبوب جب ہمارے یہاں تو وہاں مدرسہ دیوبند کا جلسہ ہوا، وہاں گئے، وہاں سے میرے پاس بھی وہاں بھی آئے خانقاہ میں، تو میں نے کہا تم نے کس بھیجتے پر کس بات کے اوپر تم نے یہ حکومت کا درجہ قبول کیا ہے؟ کیا تمہارے سامنے حضرت ابو امام حنیفہ، امام حنبل، امام شافعی، امام مالک نہیں تھے؟ کیا آپ ان سے زیادہ افضل ہو گئے ہیں؟ وہ روشن ضمیر تھے، آپ کی روشن ضمیر نے اس کو کیسے گوارا کیا؟ اگر آپ روشن ضمیر ہیں، رونے لگے، روتے لگے، ایک بات روتے لگے، حتیٰ کہ کچھ جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا آپ کی قضا سر پر کھیل رہی ہے، دائی حیات آئی قضا لے چلی چلی۔ میں نے کہا آپ کی سر پر قضا، آپ اتنے بوڑھے آدمی ہو گئے، بوڑھے آدمی کو تو موت پوچھیں گے، میں پہلے کہا مجھے ایک قدم آگے موت چاہیں گے، نہیں، دونوں قدم موت کے پہلے اور زندگی کے پیچھے۔ میں نے کہا آپ کے سر پہ قضا، آپ چنتے سے کریں، مجھے کیا خبر تھی 4تھے دن 3 دن آپ کی مر لیے ہو تو جن کو ہوٹل چڑھی میری بات کی کہنے کی، کیا ہوا؟ مر گئے، انتقال ہو گیا۔ مفتی محمود تمہاری ہے پاکستان جو جن کو میں نے کھا دی، کیا آج ان کا انجام تمہارے سامنے ہے؟ یہ نہ سمجھو میں کو کھیل رہا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ اندرا کو بھی لکھا، اس کی حکومت کری، پھر اسے معافی تلافی کے میرے پاس آنا چاہیے تھا، اب مل جائے گی، مگر مسلمانوں کے اوپر کوئی آنچ نہ آنی چاہیے، اگر آئی تو اور تیری اولاد بھی بھگتے گی۔ وہی ہوا، پھر اس نے وہی حرکت کی، آپ بھگت کے مری گولی رکھ کے، دوسرا بیٹا ہوائی جہاز میں سے گر کے مرا، تیسرے کے بم رکھا تو رکھ رہے تو پوری پرختے ہی اٹھ گئے ان کے 3 دفعہ۔ یہاں تمہارے کیا ہوا؟ بھٹو کو جب میں یہاں آیا، بھٹو نے مجھے ویزا نہ دیا تھی، میں کہا 3 دن کا ویزا مانگتا ہوں، آزاد نہیں ہے، کوئی اوزار نہیں ہے جو اپنے آپ کروں گا، میں نے جو بات کروں گا، مجھے تمہاری دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے تو اللہ اور اس کے رسول ان کی باتوں سے واسطہ ہے، قرآن حدیث سے آگے میں بیان کروں گا، یہی میری زندگی، یہی میری موت، یہی میری عیش، یہی میرا سکون ہے، اور نہیں کچھ۔ میں یہاں حبیب بچے آئے کے پاس 3 دن رکھتا ہوں، زیادہ کیا، ہم نے کہا اچھا نہیں دیکھتا میں جا رہا ہوں، اسے یہ مجھے رات کو 12 بجے گھر سے نکالنا ہے، 12 بجے یاد رکھنا ہے لوگوں، پاکستان کے ایئرپورٹ کے لوگوں، وہاں پہنچ کی بھی آدمی تھی، کیا کریں گی، وہاں ہم گئے تھے، ہوا تھا، میں نے کہا ان کا بدلہ میرے سے لیتے ہو، فقیر سے بدلہ لیتے ہو، اس کا پتہ نہیں کہ انجام کیا ہے،
دردناک، وہی 12 بجے چٹنگیا۔ ہمیشہ یاد رکھو، کبھی کوئی پھر بات کر، فقیر سے نہ ٹکرانا، فقیر کی دل آزادی کرنا خدا اور رسول کو ناراض کر دینا ہے، فقیر کے لیے کوئی آرام کی بات کرنا خدا رسول کی خوشنودیوں کا باعث ہے۔ فقیر سے کبھی ٹکر نہ لینا، شیر سے، اژدہا سے، بادشاہ سے، پہاڑ سے ٹکر لیجیے پر فقیر سے ٹکر نہ لیجیے، اس میں نہ دنیا رہے نہ دین رہے، اس میں تو دوزخ کا ایندھن بن جا، موت بھی نہیں رہتی، موت بھی ایک ہی دفعہ آنی ہے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی درود شریف زیادہ پڑھو۔ میں تمہارے بلانے کا مقصد یہ جمعرات کا دن بھی رکھا ہے، روز تو تم آ سکتے، چلو 8ویں دن آتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ آنا رہے گا جائے گا؟ موت کا تو کوئی سوال نہیں، کس کی موت ہے؟ میری موت ہے کہ تمہاری موت کس کو پتہ ہے، لیکن بہت سی بلاؤں سے تم ضرور بچو، کیونکہ جو کوئی فقیر کے پاس بیٹھتا ہے وہ میرا حدیث ہے، میرے پاس بیٹھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو فقیر کے پاس بیٹھتا ہے وہ ایسا ہے گویا خدا کا ہمدلیج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقیر کے پاس بیٹھنے والا میرا ہمدلیج ہے۔ فقیر ہے موسیٰ، میں بھوکا تھا، کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا، مجھے پوچھا نہیں، میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا، مجھے کپڑے پہنایا اللہ، تو قادر مطلب شہنشاہوں کے شہنشاہ آدم تو تجھے کیا وہ فقیر بندہ میرا بھوکا پیاسا ننگا بیمار تھا، اس کو پوچھنا، مجھے پوچھا تھا، اپنے سے نسبت لگا، نبی کی، ولی کی، پیر کی، پیغمبر کی، کسی کی نہیں، فقیر، صرف فقیر۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ کہاں کھول کے سن لو، دنیا کے مقصد میں دھوکوں میں مت آنا۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جو خدا کا ایک خاص نور ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، وہ نور کا جبہ پھرتا ہے، اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک، اس گھر سے اس گھر تک، اس بستی سے اس بستی۔ اور غریب وہ ہے، ہمارا تو غریب ہے ٹکڑ جاتا ہے، ٹکڑے مانگ سکے نہیں، فقیر وہ ہے جو خدا کا ایک راز، انمول راز ہے، اس کے لیے دیتا ہے۔ غریب وہ ہے کہ کچھ جیسا دنیا میں نہیں اور ہوتا، وہ یکتا ہے، وہ بندہ خدا کا دوست پیارا فقیر غریب وہ ہوتا ہے جو اس جیسا نہیں ہوتا۔ مجھے خدا نے دونوں چیزیں دی، فقر بھی میرے پاس ہے، غربت بھی میرے پاس ہے، جو میں ہوں، جو میرا حال ہے آج کسی کا نہیں۔ پوری دنیا میں پھر جاؤ نہیں ملے گا تم کو، میں اور طرح کا ہوں آج، میں اپنی بات آپ کہہ رہا ہوں، میرا نہیں میرے رب کا کمال ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے بے انتہا۔ ایک بات بتاتا ہوں، ایک بزرگ ہے علامہ، بات ختم مجھے یہ بولا، عبداللہ شیخ عبداللہ زمزمی رحمۃ اللہ مکے میں تھے، پنجاب کے تھے، یہاں سے پنجاب سے ان کے باپ وہاں چلے گئے مکے، وہ وہیں پیدا ہوئے اور وہیں جوان ہوئے، وہیں بوڑھے ہوئے۔ وہ ایسے بزرگ تھے کہ وہ ابھی یہاں ہیں، نکاح میں ہے 11 پاس، وہ کہتے آؤ ہمارے ساتھ گاڑی میں، نہیں گاڑی والے ابھی پہنچے بھی نہیں، وہ پہنچے جب ٹھکانے سے پہنچ گئے، اور کہتے اور کچھ ہم تمہارا سامان وہاں پہنچا دوں گا، ہے تو بہادر کا، آپ سے کون کام دے، دیکھ کے جا کر بیٹھ چھپی کے ٹھڑی گئے، ایسے بہت بہت بات۔ انہیں مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، مصر، شام، عراق سب ان کے منتخب تھے، ایسے دیکھیے میں نے کہا حضرت آپ سے ایک عجیب بات ہوئی، کیا؟ میں نے کہا جب میں حرم شریف کے اندر گیا تو میں نے دیکھا 3 آدمی طواف کر رہے ہیں، میرے اوپر ایک ہیبت طاری ہوئی کہ اتنا بڑا خدا کا گھر اور میدان اس میں، اور تو اکیلا، پوری نظر خدا کے چہرے پر ہوگی تو مہاراج۔ میں نے کہا میرا دل کانپنے لگا، میں نے جا کے وضو سے کر کے تو گیا تھا، جا کے طواف شروع کیا، ایک گیا، پھر دوسرا بھی آ گیا، پھر تیسرا بھی آ گیا، اب تیسرا میں میرے تو دموں کو بنی پیر رکھوں دھم دھم، طواف کی 3 طواف کی میں نے، یعنی 21 چکر لگائے، نفل نہیں پڑی ڈر کے مارے، میں نے کہا بعد میں پڑھ لوں گا۔ جب تیسرا چکر شروع ہوا، وہ تیسرے طواف ہوا، اس وقت 1-2 آدمی آئے، تو میں نے ان سے دکھا کہ آج ایسا ہے کہ تمہیں خدا اتنا چاہتا ہے کہ
تمہیں جانتا تمہیں خدا بہت زیادہ مگر اتنا زیادہ یہ نہیں مجھے معلوم تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ 10 سال تک حرم میں وہ جگہ بتائی، تم کہاں بیٹھتی ہو؟ میں کہا حضرت اس جگہ بیٹھا ہوں، اپنے جگہ میں تھا، کیوں کہ ابراہیم اعظم 10 سال تک اسی جگہ پر بیٹھے جہاں بیٹھے، تم کو اسی جگہ پر اتنے بڑے شہر کی جگہ پر بٹھایا تمہارے بیٹا امجد؟ میں نے کہا ان کی اولاد کہ روحانیت کے امجد۔ اچھا تو صاحب وہ اٹھ کے بیٹھے اتنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا جی کیوں؟ کہیں ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ 10 سال تک رہے اور انہوں نے طواف کے گھر جا کے کو طواف بھی کیا ملا ہے، ایک دن اتنی بارش ہوئی کہ اتنی طرح پانی ہو گیا، ان کا لکڑی لے کے آج طواف کروں گا آپ کی علا میں، آپ کی جب اٹ گئے وہاں انہوں نے طواف شروع کیا، دیکھتے ایک سانپ لہرا رہا، انہوں نے کہا جب تیرا بھلا ہو جائے، آج جو موقع لگا تو آ گیا میرے آڑے۔ اسے بھی خدا نے زبان دی، پتہ نہیں وہ آدمی تھا، پتہ نہیں وہ جن تھا، پتہ نہیں وہ فرشتہ تھا، کون ہوگا؟ اس نے کہا جب تیرا بھلا ہو، 100 سال سے اس انتظار میں تھا کہ حرم کے اندر مجھے تنہا کو طوا ملے، تو میرے آڑے آ گیا۔ کہنے کہ ایک 100 برس سے انتظار اسے نہیں ملا، یہ 10 سال سے اتنے بڑے شیخ مشاہد نے ملا اور تمہیں تنہا مل گیا۔ کہنے کہ بس بھائی اب مجھے تمہارے سے ڈر ہے، تو حقیقت کی بات ہے، میرا ہے کیا؟ میں مال اور اولاد اور گھر اور بار اور جائیداد اور زندگی اور عزت اور ذلت سب کے اوپر اپنے رب کو فائز کرنا چاہتا ہوں۔ جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی میں نے کبھی آج تک یہ نہیں کہا ہے اللہ میں مر جاؤں اسی وقت سے بچ جاؤں، نہیں کیوں بچ جاؤں؟ فعال کی ما یرید، ہم جو چاہے کرتے ہیں، تو کون ہے بیچ بولنے والا؟ جب ہم نے کوئی کائنات کو پیدا کیا تھا کیا تجھے پاس اٹھا رکھا تھا؟ ایسا نہیں، اس لیے پیار ہے، وہ مجھے بہت چاہتا، میں بھی چاہتا، سب چیز میں نے اس کے اوپر قربان کر دی، سب تیرے، یہ دل جان ہے یہ بھی تیرے قدموں کا قربان ہے، مگر مجھے اپنے جدا نہ کرتی، یہ برداشت نہیں مجھ سے ہو۔ تو بھائی اس وجہ سے میں کہتا ہوں میری بات کو کمر کے پیچھے نہ ڈالنا، اے لوگوں تمہیں سب کو کہتا ہوں، اگر تم نے کمر کے پیچھے میری بات کو ڈالا ایسا نہ ہو کوئی بھلا تم کو گھیر دے، کیونکہ میرا ایک انداز ہے، میری ایک لاب ہے، میرے میں ایک آنکھ ہے، میرے اندر ایک مراد ہے، میرے اندر ایک بات ہے، ایک آواز ہے، ایک ساز بج رہا ہے، اس میں بولتا ہوں۔ اپنے ایک گناہ کو میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ ایک گناہ پر توبہ کر لو جب کرنا ہی نہیں مرنا ہے، اور ایک نیکی کو اختیار کر لو کہ اسے چھوڑنا نہیں مر جانا ہے۔ اگر تم دو میں ڈر وہ نہیں مارتی، جا نہیں سکتے۔ یہ گناہ یہ سب چھوڑو، خدا سے پیار کرو، سب اعمال کو چھوڑو اور درود پڑھو، 2 کام باندھ لو، درود کی انتہا جتنا چاہے پڑھو، اور کیا کہتے ہیں میں بھول گیا، میں بھول جاتا اٹھا ہو گیا تھا، جب ایک گناہ کو چھوڑ دو ایک نیکی کو اختیار کر لو، یہ تمہارا بیڑا پار کر دے، کیونکہ حالات اس دنیا کے آ ایسے ہیں کہ آدمی کے اندر 700 گناہ 700 شریعت موجود ہیں، اسے چھوڑ دو اور آنے کو ترک نہ کرو۔ فقیر کی مجلس خدا کی مجلس، فقیر کو اللہ نے اپنے سے نسبت دیا ہے، کسی نبی ولی کی پیغمبر کو نہیں۔ فقیر کروڑوں میں ایک ہوتا ہے، قدموں میں ایک، فقیر چلتی پھرتی خدائی ہے، فقیری خدا کا ایک نور ہے، فقیر کے کارن بادشاہوں کو، نبیوں ولیوں کو، پیروں پیغمبر کو روٹی دی جاتی ہے، فقیر کے کارن، اور فقیر کو بھوکا رکھے، فقیر کو بھوکا رکھتا ہے، مال دیتا ہے، لیکن فقیر کا مزاج جو بنا دے کہ وہ اپنے لیے ٹکڑا رکھے گا، ایک روٹی رکھے گا، سب کو مال کھلا دے گا، اپنا مال اپنی چیز، فقیر کیا گھر کا، جیسے دنگل میرے یہاں کس کو یہ نہیں ہے تو تم روک دو، تمہارے ہم پانی پیتے ہیں، کھانا میں تمہارا باپ، فقیر پورے ورلڈ کا باپ ہوتا ہے، کان کھول کے سن دو، یہ پیر امیدی کا چکر چھوڑ دو، یہ تو ایک محدود چیز ہے کہ میں نے مرید کر دیا۔ آج پوری خلقت، پوری مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا میں باپ، مجھے رسول اللہ نے بنایا، جھوٹ نہیں بولتا، خضر سے پوچھ لو کہ تمہارے میں طاقت ہو تو میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے انہیں باپ بنایا۔ یہ پیر امیدی کے چکر لے سب کھلونا ہے، یہ کھیل ہے،
مرید کر دیا حج رضا نے دے دیے مٹھیاں چپیاں کروا دی حرام خور ہیں یہ مٹھی چپے کروا دی جہنم میں جل رہے ہیں آپ پیڑوں سے مگر جو زندہ ہے وہ بھی بھگتان کریں گے وہی موج کا بات ہے جو اپنے رب سے پیار کرے اس کی مخلوق کی خدمت کرے مخدوم العالم اسی کو کہتے ہیں یہ خطاب مدینہ منورہ کا ملا ہوا ہے مجھے مخدوم العالم حالانکہ مہنگا ہے مجھے سیدھا جان کہتے ہیں بٹی کہتے ہیں نہ میں مدینہ کی نہ غور نہ خدا نہ ابدال مدینے سے خط لکھا ہوا ہے میرے پاس خط فضول کا بھیجا مدینے سے روز اقدس سے مخدوم العالم جید مخدوم العالم یہ القاب ہے جو مجھے لکھے ہوئے مجھے کہا جو بھائی مدینے کا جو لقب آیا اسے تو میں بیان کر سکتا ہوں میں اسے چھپا نہیں سکتا میں اسے کاٹ نہیں سکتا میں اسے دبا نہیں سکتا میں اسے چھپا نہیں سکتا کیونکہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ملا ہوا خطاب ہے تو مخدوم عالم کیوں کہا گیا اس لیے کہ میں مخدوم کا پورے خلق کا پوری امت کا وفاق میرے خلاف جو کوئی جاگا اس کا انجام دردناک ہے دنیا بھی آخرت بھی برباد ہے کان کھول کے سن لیجو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا صرف ایک چیز مانگتا ہوں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجو پر اور ایک گناہ چھوڑ دو ایک نیکی کو چاروں ختم پڑھ لو اسی دفعہ بسم اللہ پڑھو اسی دفعہ 10 بجے سے پورا ہے اسی دفعہ بسم اللہ اسی دفعہ ضرور شریف سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہم سب نے جو پڑھائی پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے ان کے سب کے فیض سے ہماری صغیرہ کبیرہ جان بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے دین میں ایمان میں اسلام میں صحت میں زندگی میں رزق میں برکت عظیم عطا فرما اے اللہ ہم پر اپنے کرم و فضل کی انتہا عطا فرما دے رحمت